अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी हुई, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये क्या कौमी मफाद में हुआ था, ये मफाहमत के तौर पर हुआ था, या ये डील के तौर पर हुआ था? क्योंकि नज़र आ रहा है कि इससे पहले हुकूमत और अपोजिशन की तो अनबन चलती रहती है, अपोजिशन बामुकाबला अपोजिशन भी नज़र आ रही है। साथ साथ प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नैब की, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ उस्मान गुजार साहब वज़ीर आला पंजाब, उनको भी तलब। लेकिन एक ताज़ा खबर ये भी है कि 3 तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब के जो हैं उनको भी तलबी हुई है नैब की जानिब से। तो क्या तवाज़ुन है, या अब जो सारे केसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ है उन पर भी अब कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक हबीब साहब, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे हैं। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा साहब सीनियर रहनुमा हैं, वकील भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फ़ारूक हबीब साहब, उस्मान गुजार साहब को तो तलब कर लिया गया है, 3 और तहरीक इंसाफ के पंजाब के रहनुमा हैं, उनको भी तलब किया गया है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि बात ये हो रही कि ये अब तवाज़ुन उसको बरकरार रखने के लिए जो ज़ाहिर बहुत सारी तनकीद हुई है नैब पर, सुप्रीम कोर्ट की भी जानिब से और ह्यूमन राइट्स वॉच की भी जानिब से, तो क्या ये तवाज़ुन है या वाकई केसेस दुरुस्त हैं? मैं आपको ये अर्ज करता चलूँ, देखें कि वो पंजाबी की मिसाल है कि आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है। पहले जब नैब के नोटिस नहीं आते थे तो उस वक्त कह रहे थे कि नैब न्याजी गठजोड़ हो गया। अब नोटिस आ रहे हैं तो कह रहे हैं जी तवाज़ुन पैदा किया जा रहा है। देखें, हम शुरू रोज से एक बात कहते आ रहे हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। हम नहीं कहेंगे कि हमारे खिलाफ जो है वो कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम अपने आप को खुद जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करने को तैयार हैं। ये जो फैटअप के नाम के ऊपर बिल पास करने के हवाले से जो अपोजिशन ने एक पूरा NRO++ का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसकी शिकें आपने भी देखी, पूरे मीडिया ने देखी, हमने भी देखी, कि वो तमाम पर्सन स्पेसिफिक शिक्स बनाई हुई थी इन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको हमने स्ट्रेंथन करना है, इसको मजीद मजबूत करना है। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करना है। क्या आप समझते हैं कि ये जो तलबियां हैं आपने NRO++ की बात करी, वसीम अकरम प्लस है, उस्मान गुजार साहब, उनको भी तलब किया गया, 3 और रहनुमा है तहरीक इंसाफ पंजाब के, उनको भी तलब किया गया। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है, इससे ताकि नजर आए। देखिए, नैब का कानून है, वो नैब को एम्पावर करता है। नैब जो है वो जिसको मर्जी नोटिस दे, अभी उनको नोटिस दिया है, उनको बुलाया है, वो जाएंगे, पेश होंगे, जाकर जो उनसे सवालात पूछेंगे उसका वो जवाब देंगे, नैब को मुतमिन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर मैंने तो आपको पहले कहा कि हम ना शोर मचाएंगे कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ना हम ये शोर मचाएंगे कि नैब के इदारे को बंद कर दें। हम तो इदारों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हाकमियत पैदा हो। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अब तो आप कह सकते हैं ना कि नैब की जो कार्रवाइयां हैं वो यकतरफा नहीं है, तहरीक इंसाफ की भी तलबियां हो रही है। देखिए, मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन से 3 लोग हैं जिनकी तलबी हुई है, मगर मैं आपको नाम बता देती हूँ। यहाँ लेबर और ह्यूमन रिसोर्स के जो वजीर हैं अंसर मजीद साहब, MP हैं गजनफर अब्बास, इसके अलावा MNA है मलिक करामत अली खोकर, इनको भी तलब किया गया है। 2 के एसेट्स बियॉन्ड मींस के केस है, और जो वजीर हैं उनका पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर वाला मामला है। जी, तो मैं ये समझता हूँ जी कि अभी मैं आपके सामने लिस्ट पेश कर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जेल, शाहिद खान अब्बासी साहब जेल, नवाज साहिबा जेल, एहसन इकबाल साहब जेल, शहबाज शरीफ साहब जेल, ख्वाजा साद रफीक साहब जेल, हमजा शरीफ साहब जेल, ख्वाजा सलमान रफीक साहब जेल, राना सनाउल्लाह साहब जेल, मिर्जा इस्माइल साहब जेल। अभी मैं आपको लंबी दास्तान और भी सुना सकता हूँ अगर ऐसी कोई कॉम्परेबल। यानी कि डॉक्टर मुसद्दिक, आपका कहना है कि जब तक जेल नहीं होती या डिटेंशन नहीं होती, इसका मतलब है कि अभी भी जो एहतसाब है वो यकतरफा है। नहीं, देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में, ये तो प्रूफ इज ऑलवेज इन द पुडिंग, सो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ देर में आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। ये तमाम लोग जिनका मैंने आपको नाम दिए हैं, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर और बाज़ लोग इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर गिरफ्तार हुए हैं।
جبکہ استغاثہ دائر ہو چکا ہے، ایک 24 ارب کا کیس ہے NICL کا، اس کا استغاثہ دائر ہو چکا ہے، ایک 48 ارب روپے کا کیس ہے EODI کا، اس کا استغاثہ دائر ہے، اس کے علاوہ مالن جبا کا کیس ہے، منرلز کے کیسز ہیں، خیبر پختونخوا میں BRT کا کیس ہے، ایجوکیشن کا کیس ہے. یہ میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جن میں سے بیشتر کے استغاثے دائر ہو چکے ہیں. ایک طرف استغاثہ دائر ہو جاتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا، دوسری طرف آپ انکوائری کی سٹیج کے اوپر، اور ایک آدھ دفعہ تو شکایت کی سٹیج کے اوپر آپ نے لیڈران کو اریسٹ کر لیا. اور ابھی آپ کو کھوسا صاحب ایک لمبی ایسی لسٹ پیپلز پارٹی کی بھی دے سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ انصاف ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو اچھا ہے، تو کچھ دیر میں یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی. کیونکہ اگر اعتدال سے ساری چیزیں انصاف سے ہو رہی ہیں تو جس طرح کا رویہ ایک طرف ہے اسی طرح کا رویہ دوسری طرف ہوگا. اگر ایسا نہ ہوا، اور میں ان کو دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر یہ واقعی آپ بھی سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے جی، مگر اگر نہیں ہو رہا تو تھوڑی دیر میں آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اس وجہ سے the proof is in the pudding. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کے جیل میں جاتے ہیں انکوائری کی سٹیج، یعنی کہ سمنز کافی، آپ کا یہی کہنا ہے کہ سمنز کافی نہیں ہے. تو اب مریم نواز صاحبہ کیا 11 کو پیش ہوں گی؟ جی میری ان سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن میرے خیال میں ضرور پیش ہوں گی. میرا خیال ہے، میں جانتا نہیں، یا ان کے وکیل جو ہیں مشورہ کرنے کے بعد بتائیں گے کہ ان کو کوئی چیز ریٹن بھیجنی ہے یا ان کو خود جانا ہے. وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا ایک آدھ دن میں. اس پہ میں اس سے زیادہ میرے پاس اس کوئی اطلاع نہیں ہے اس وقت. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں جائیں گے، وہ پہلے بھی جاتی تھی، وہ جیل جا چکی ہیں، ان کو سولیٹری کے اندر رکھا گیا ہے، وہ سولیٹری میں جا چکی ہیں. جب وہ تمام جگہوں سے ہو کر آ چکی ہیں تو عدالت میں کیوں نہیں جائیں. لیکن بنیادی جو چیز ہے جو بھی میرے، لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے بعد جب وہ جیل سے باہر بھی آئی تھیں، خاموش بھی رہی ہیں، چپ چاپ اپنے گھر میں بھی بیٹھی ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ پیش بھی ہوں گی. اب things seem to have changed، وہ والی مریم نواز صاحبہ نہیں ہے. نہیں، مریم نواز صاحبہ تو ایک ہی ہیں، عنبر شمسی صاحبہ. ہوتا صرف یہ ہے کہ جب وہ خاموش ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں خاموش کیوں، اور جب وہ بولتی ہیں تو بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بولتی کیوں. تو بہرحال کوئی بھی جو لیڈر ہو اس کی خاموشی بھی ایک خبر ہے اور اس کا بولنا بھی ایک خبر ہے. اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ان کا بولنا بھی اہم ہے اور ان کی خاموشی بھی اہم ہے. پارٹی ان کو جو بھی کہے گی، جو ڈائریکشن دے گی، اس ڈائریکشن کے مطابق وہ چلے گی. وہ باقی بھی تمام لوگوں کو یہی کہتی ہیں، خود بھی پارٹی کے ڈسپلن کے تابع ہیں. جس دن پارٹی ان کو کہے گی کہ آج ریلی ہے تو پھر آپ دیکھیں گی. پھر اب میں آپ سے پھر اس دن پوچھوں گا کہ عنبر شمسی صاحبہ یہ آپ نے ان کی ریلی دکھائی کیوں نہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کی بہن تو میں نے خود وہاں پہ دیکھی ہے، کیمرہ مین بھی دیکھا ہے. تو پھر یہ گفتگو کا رنگ بدل جب وہ وقت آئے گا تو پھر آپ ضرور، جب وہ وقت آئے گا آپ کا حق ہوگا پوچھنے کا. میں ویسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ وقت آ کے جا بھی چکا ہے، آیا بھی گیا بھی. ہم دیکھتے ہی رہے، ہم آپ کی طرف بھی دیکھتے رہے، ٹیلی ویژن اسکرینز کی طرف بھی دیکھتے رہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، اب کچھ کیجئے. مگر اس وقت آپ نے کہا کہ چلیں چھوڑیں، پھر اگلی دفعہ جب وقت آئے گا تو کچھ کریں. وقت دوبارہ بھی آ جاتا ہے. جی کھوسا صاحب، جی سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تو یہ موقف ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو اس طرح سے نیب طلب نہیں کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عثمان بزار صاحب کو بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر طلب کیا گیا ہے یا ان کا وقت آ گیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کیس کو دیکھیں جس کی ذکر ہو رہا ہے، ویسے تو بے بہا داستانیں ہیں پنجاب میں کرپشن کی. اگر آڈیٹر جنرل کی آپ رپورٹ ہی پڑھیں تو آپ کو 100 ارب کا تو 1000 ارب کا تو اس میں آپ کو جو ہے ریکنسائل نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اسی کیس کو دیکھیں جو انہوں نے خیر سے شراب کا ایک ٹھیکہ دیا ہے 20 سال کے بعد، اور وہ بھی چیف منسٹر کی اپنی وائلیشن کرتے ہوئے کیا ہے، اور جو ان کے پھوپھا صاحب نے 5 کروڑ روپیہ جو ڈی ایس پی ساہیوال لگے ہوئے ہیں وہ لیا ہے، اور 5 کروڑ اور 10 کروڑ کا ٹیکہ لگا ہے. اور یہ بھی اس ہوٹل کو دیا گیا ہے جو ابھی تک ہوٹل کی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، چاہے جائے کہ پالیسی کے مطابق A کلاس یا 5 سٹار یا 4 سٹار ہی کو دیا جا سکتا تھا. یہ نہ 5 سٹار ہے، نہ 4 سٹار ہے، نہ 3 سٹار ہے، نہ 2 سٹار ہے، نہ 1 سٹار ہے، بلکہ ابھی فنکشنل ہی نہیں ہوا. اور بلا کے 3 مرتبہ جو ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دیا جائے، اور وہ بھی تمام تر وائلیشن، ہر پالیسی، ہر رول کی، ہر ضابطے کی، ہر قانون کی وہ وائلیشن کر کے شراب کا ٹھیکہ دیا گیا ہے پنجاب میں.
आप अंदाजा करें कि ये लेकिन खोसा साहब देखिए अभी तो जाहिर है जो स्टेज है वो तहकीकात की स्टेज है, एक इल्जाम है, जो डायरेक्टर जनरल थे जो अब रिटायर हो गए उनको बुलाया है, उनके फूफा को बुलाया है, इन सारों को बुलाया हुआ है। लेकिन कहाँ गई वो पीटीआई की वो पॉलिसी कि अगर किसी के खिलाफ नैब के में इंक्वायरी शुरुआत होती है तो पहले वो स्टेप डाउन करे। अलीम खान से इस्तीफ़ा लिया गया, इनके दूसरे वजीर से इस्तीफ़ा लिया गया, तो क्या उस्मान बुज़दार साहब भी उसी पॉलिसी पर चलते हुए मुस्ताफ़ी होंगे और फिर जाके अपने आप को क्लियरेंस करवाने के बाद अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो क्या फिर वो बहाल हो सकते हैं? देखते हैं कि अब इनकी अपनी जो है कंसिस्टेंसी कितनी ये क्यों कर और कितना बहाल रखते हैं। देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव हो या पाकिस्तान हो, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान हो या चीफ मिनिस्टर प्रोविंस का हो, कोई भी हो, कानून से मुस्तस्ना नहीं है। हाँ, गवर्नर और सदर वो मुस्तस्ना आइन के मुताबिक हैं कि उनके ऊपर कोई फौजदारी यानी कि आप चीफ मिनिस्टर से मुराद अली शाह से ऑफिस के दरमियान में उन पे कायम नहीं हो सकता। आपका इख्तलाफ है मुराद अली शाह साहब का जो एक मौक़िफ़ है। नहीं, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अब अगर पीटीआई पर ये एक ऐसी बात आई है और ये ओपन एंड शट केस है तो इसमें उनको क्यों कर ये मुस्तस्ना किया जाता है। और पीटीआई की फिर अपनी अगर पॉलिसी देखें तो क्या उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी होकर और क्या ये इंक्वायरी फेस करेंगे और क्लियरेंस करेंगे जिस तरह इनके बाकी वज़रा ने किया, या ये वसीम अकरम प्लस ही रहेंगे, अपनी इनकी पॉलिसी के मुताबिक भी ये जवाबदेह नहीं होंगे और ये इसी तरह जाएंगे? यही सवाल मैं चाहती हूँ फरूख हबीब साहब, आप इसका जवाब दें, क्योंकि दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। जी, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। फरूख हबीब साहब, जैसे दीगर रहनुमा थे, जब केसेस चल रहे थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, स्टेप डाउन किया, जब क्लियर हुए वापस आ गए। आप समझते उस्मान बुज़दार साहब को जब तक ये तहकीकात चल रही हैं, जब तक ये मामला चल रहा है, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा थोड़ा मुसद्दिक साहब की बात का भी जवाब देता हूँ, फिर इस पे भी आता हूँ। देखें, इनका एक मामला है, ये हमें जो है वो बता रहे हैं मालम जब्बा केस, फलाना केस, इनका एक मामला है जो पाकिस्तान की आवाम को भी बार बार हम याद दिलाते हैं, आपको भी बार बार याद दिलाते हैं। मियाँ साहब का पनामा के ऊपर फैसला आता है, अदालत जो है इनको नाअहल करती है सैलरी छुपाने के ऊपर, ये अदालतों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, जजेस का नाम लेकर जो है उनको बुरा भला कहते हैं। क्या क्या जुबान जो है वो इनके रहनुमाओं ने इस्तेमाल की और मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद क्या इस्तेमाल की। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया, कभी ये जो है वो लोगों के फोन कॉल्स टैप करते हैं, कभी जो है वो जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ की टाइप के लोगों की रिकॉर्डिंग्स बाहर आ जाती हैं। ये इनके गिमिक्स रहे हैं। ये हमेशा मैच फिक्स करके इदारों को साथ मिला के चलने की कोशिश करते थे। यहाँ जो खोसा साहब ने गॉड माफिया, सिसिलियन माफिया का हवाला दिया था, या लोगों को ब्लैकमेल करते थे, जिस तरह अरशद मलिक की एक वीडियो निकाल के इन्होंने ब्लैकमेल किया, ये एक इनका तर्जे हुक्मरानी रहा है। इन्होंने कभी किसी इदारे की तारीफ की नहीं है जो जिसने कभी जुर्रत की है कि उसने इनसे अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का सवाल पूछ लिया है। दूसरी खोसा साहब की बात, ठीक है, ये उनको जवाब दे दिया, लेकिन अब मेरा सवाल, हमारी पॉलिसी, उस्मान बुज़दार साहब को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए जैसे दीगर रहनुमा ने दिया था? मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। देखें, मैं आपके सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। देखें, बात यह है कि हमारे अंदर तो इतनी जुर्रत भी है, हमारे अंदर तो इतना जो है वो गट्स भी हैं, और हमारी जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं कि हमारे वज़रा जब उनको नैब ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से। इनके मॉरल स्टैंडर्ड्स ये हैं कि ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होगा तो वो अंदर जेल से भी चीफ मिनिस्टर रहेगा, वहां से बैठ के जो है वो हमारे लिए कमीशन के किक बैक्स के फैसले जेल से किया करेगा बैठ के। और भाई हमारे अंदर ये मामला नहीं है। अभी तो उस्मान बुज़दार को नोटिस दिया है, उन्होंने बुलाया है। अगर आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं उस पर उनका काम है, नैब को मुतमिन करेंगे, अपना डिफेंस पेश करेंगे, नैब उसके ऊपर मुतमिन होगी, जो हालात बनेंगे उसके मुताबिक पीटीआई फैसला कर लेगी। जी, फरूख हबीब साहब, किस पॉइंट पर आप समझते हैं कि स्टेप डाउन करना चाहिए? दोनों पहले वज़रा थे जब उनको नैब ने, सुन लें वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आप उसूली तौर पर तहरीक इंसाफ जो है उनका मौक़िफ़ एक मॉरल हाई ग्राउंड है, तो मॉरल हाई ग्राउंड के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, किस स्टेज पर, इंक्वायरी की स्टेज पर, किस स्टेज पर स्टेप डाउन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए जैसे दीगर रहनुमा? देखें, अगर नैब के पास
سن لیں، اگر نیب کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کانکریٹ ایویڈنس ہے ان کے پاس، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، اس کو اس کے عہدے کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں. اور تحریک انصاف نے پہلے بھی یہ ثابت کیا، ہمارے لوگ خود ان عہدوں سے علیحدہ ہوئے ہیں، علیحدہ ہو کر انہوں نے اپنا جو ہے اپنی معصومیت ثابت کی ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دوبارہ وزیر بنائے گئے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کوئی ایسا معاملہ اگر پیش آتا ہے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اپنے عہدے کے ساتھ جڑا رہے گا. لیکن دوسری جانب ان کے بھی معاملات ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم جیلوں سے بیٹھ کے ان کے معاملات پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں روکتی ہوں. سلیم بخاری صاحب میں سلیم بخاری صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہیے، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. آپ کے پاس واپس آؤں گی فاروق صاحب. سلیم بخاری صاحب، عثمان بزدار کے خلاف یہ جو اب طلبی ہوئی ہے، جو کارروائی ابھی شروع ہونی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مزے کا خیز ہے، کچھ کہہ رہے ہیں بیلنسنگ ایکٹ ہے، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اگر تو ہمیں تجربے کی روشنی میں دیکھنا ہے تو پھر تو جب بزدار صاحب پیش ہوں گے تو ان کو فوری طور پہ گرفتار ہو جانا چاہیے، چونکہ ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے انکوائری سٹیج کے اوپر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا، پھر اس کے بعد جب وہ جیل جائیں گے تو وہ ظاہر ہے اپنے عہدے پر نہیں رہ پائیں گے. اب دیکھنا صرف یہ ہے، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے، میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، کہ کیا نیب اسی طرح سے ایکٹ کرتی ہے جس طرح سے پہلے ایکٹ کرتی رہی ہے کہ نہیں. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ایک تاثر ابھر رہا ہے یہ کہ یہ شاید بیلنسنگ ایکٹ ہے، تو یہ اس لیے اس کو وزن مل رہا ہے اس بات کو، کیونکہ جو بڑے بڑے گھرگے جن کے خلاف ریفرنسز ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود چیئرمین نیب صاحب نے جو مذکر خیز گفتگو اس حوالے سے کی ہوئی ہے اس کا میں حوالہ دینا ضروری سمجھوں گا. انہوں نے کہا میں اگر حکومت کے اتحادیوں پر اور حکومت کے بندوں پر ہاتھ ڈالوں تو حکومت 10 منٹ میں گر جائے گی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پرویز خٹک صاحب کو پکڑوں تو وہ تو پتہ نہیں حوالات میں کلیپس کر جائیں گے. یہ میں نے نہیں کہا ہوا، یہ ایٹریبیوٹڈ ہے ان کو اور چیلنج بھی نہیں ہوا ہوا. تو اگر تو بیلنسنگ ایکٹ ہی کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے وہ سارے نیب زدہ لوگ جو ڈیوائیڈ کی دونوں طرف ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں، جب تک ان سب کے اوپر ایک ساتھ ہاتھ نہیں پڑے گا اور ایک جیسا ہاتھ نہیں پڑے گا تو اس کو میں بیلنسنگ ایکٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیشی یعنی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک انکوائری سٹیج پر گرفتاریاں نہیں ہوں گی، جیسے کہ نون لیگ کے ساتھ خاص طور پہ ہوئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ حد تک ہوئی ہیں، تب تک آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تاثر ختم ہوگا کہ نیب جانبدار ہے؟ میرے خیال سے آپ نے بالکل ٹھیک سمجھی ہے، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں. 2-3 باتیں اس حوالے سے اور میں کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب تو انہوں نے ہی بنائی تھی اور خود ہی بھگت رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ نیب انہوں نے نہیں بنائی تھی. یہ والی نیب کا ورژن جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا تخلیق کردہ ہے. اس کے پہلے چیئرمین جو جنرل امجد تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سارے کیسز تو پرانے، ہم نے تو کوئی بنائے نہیں ہیں. یہ بھی غلط بات ہے بالکل. 30% سے زیادہ میں ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں پرانے کیسز ہوں گے. 70% کے قریب کیسز سارے نئے بنے ہیں. تو اس میں ماننے میں کیا حد ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کیے ہوئے. بخاری صاحب کیسز آ رہا ہوں سر. او بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پیناما کے بعد سے بننے والے سارے کیسز آپ کے دور کے ہیں، اس لیے آپ اس کو ماننے میں کوئی حرج ہے اس میں. جب انہوں نے کرپشن کیا تو آپ کیوں نہیں کریڈٹ لیتے اس کا؟ دیکھیں میں نے تو کہا ہے کہ 30% کیسز یقیناً اس سے پہلے سیف الرحمان نے بنائے تھے. یہ ساری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، لیکن آپ اس سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بنایا ہے کیونکہ انہوں نے کرپشن کی ہے. ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی، بھائی آپ لوگ ڈیفنسو ہو جاتے ہیں اس پر فوراً. دوسری بات دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس وقت 2 ایشوز ہیں. ایک کریڈیبلٹی ہے نیب کی اپنی، اور دوسری کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کا احتساب کا نعرہ ہر ایک نے ایکسیپٹ کیا. میں نے لائیو پروگرام میں کہا کہ جناب یہ ہی مینز اٹ. لیکن جو کراؤڈ جو فصلی بٹیرے کٹھے کیے گئے ہیں جناب، وہ چور ڈاکو جو پچھلی پارٹیوں میں چور ڈاکو تھے اب آپ کے وزیر اور سفیر ہیں، ان کے بارے میں لوگ سوال تو پوچھتے ہیں کہ یہ اب کیسے ساتھ ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے اس کو میننگ فل آپ بنائیں تو آپ کے احتساب کا نعرہ لارجلی ایکسیپٹیبل ہو جائے گا عوام میں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار ہی کیوں، اور وہ بھی ایک شراب کے لائسنس کے حوالے سے، جو کچھ میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایشو بھی نہیں کی تھی. ان کا تو کچھ میڈیا رپورٹس یہی کہہ رہی کہ جو سمری تھی وزیر اعلیٰ تک پہنچی ہی نہیں تھی. یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اب یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ یہ پتہ کریں کہ بزدار صاحب کے خلاف یہ انیشیٹ کہاں سے ہوا ہے. یہ یقینی طور پہ نہ نیب نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کیا ہے. تو اب یہ میرے خیال سے ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈھونڈیں کہ یہ درفنتنی جو ہے
یہ بزدار صاحب کے ساتھ جو وسیم اکرم پلس ہے عمران خان صاحب کے، چھوڑی کس نے ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر مصدق ملک شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب کو ہی ختم کر دینا چاہیے. میں آپ کے پاس بھی آ رہی ہوں کھوسا صاحب، یہی سوال ہے کہ نیب کو ختم ہی کر دینا چاہیے. جی آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ناؤ. گفتگو ہماری جاری رہے گی. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج لاہور میں وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کے حوالے سے کیا کہا تھا سنواتی ہوں. ہم نے بڑے مشکل گزارے 2 سال ہمارے وہ گزرے ہیں جو کہ پہلے تو ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا تھا، ہمارے پاس پیسے بھی تھے، اس کے بعد ایک مشکل جاتی تھی کوئی دوسری آ جاتی تھی. پھر آپ کو پتا ہے این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی این آر او 2 تو ہم فیٹف کا بل پاس کریں گے، این آر او 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. یہ وہ ٹائم آیا ہے 2 سال کے بعد انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے. سردار لطیف کھوسا صاحب، کیا اپوزیشن این آر او کے لیے جو قومی مفاد کے لیے بلز ہیں، فیٹف کے بلز ہیں، منظور کرواتی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے تو یہی تانا دیا ہے. این آر او کراؤڈ کا ہے آپ سب کو. دیکھیں امبر جی، ہم نے نہ کبھی این آر او مانگا ان سے، نہ یہ این آر او دینے لائق ہیں، نہ ان کا اختیار ہے. پرائم منسٹر کوئی یہ ہمارا کوئی شہنشاہی نظام نہیں ہے کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں اور یہ فرمان جاری کر کے اور کسی کو این آر او دے سکتے ہیں. یہ نہ جنرل پرویز مشرف ہے ڈکٹیٹر، نہ یہ ضیاء الحق ہے کہ کسی کو پھانسی دے دے گا یا اس کو دلوا دے گا. جو بھی ادارے اس کے زیر نگی ہوں گے، جانے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے اپنی نااہلی اور نالائکی انہوں نے پہلے 9 ماہ لیے یہ طے کرتے کرتے کہ کیا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے اتنی لمبی چھوڑی تھی کہ جو بھی قرضہ مانگتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کی عزت وقار سب چیز کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. میں خودکشی تو کر لوں گا لیکن میں کسی آئی ایم ایف کے پاس یا کسی ادارے کے پاس نہیں جاؤں گا. اب اس میں اسد عمر بیچارے کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا، اسد عمر کو نکالا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ امپورٹڈ وزیر وہ خزانہ لے کر آئے، آئی ایم ایف کی ساری ڈکٹیشنز مانی. انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی انہی کے حکم کے تابع کر کے کیا اور پوری کی پوری حکومت کو دیسی آقاؤں کے تابع کر دیا اور آج تک آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں. مجھے بتائیے گا ہر چیز کا آپ اپوزیشن پہ ڈالتے ہیں. چلیں بھائی ہم تو نااہل تھے، ہمیں ٹھیک ہے آپ بقول آپ کے ہمیں ووٹ آؤٹ کر دیا، ووٹ آؤٹ کیا، بوٹ آؤٹ کیا، جو بھی کیا، چلیں ہم تو برے تھے. آپ نے 30 دن کی بات کی، آپ نے 90 دن کی بات کی، آپ نے 6 ماہ کی بات کی، آپ نے سال کی بات کی، آپ نے 10 ارب درختوں کی بات کی، آپ نے 1 جو ہے کروڑ نوکری کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی، آپ نے جو ہے قرضہ نہ لینے کی بات کی، آپ نے جانے کیا کیا وعدے کیے. تو یہ کیا ساری اپوزیشن ہی کی ہٹ درمی تھی؟ اپوزیشن ہی پر ملبہ کب تک بھائی آپ اپنا ڈالتے رہیں گے؟ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر کھوسا صاحب ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ بل جو ہے منظور نہ کرتے یا ساتھ بیٹھتے نہ یا کرواتے نہ یا مدد نہ کرتے تب برے تھے، کرتے ہیں تو تب بھی برے ہیں، کیونکہ جے یو آئی فے تو آپ سے ناراض ہے، ان کو کنسلٹ بھی نہیں کیا جاتا. دیکھیں 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں، 3 قانون ہیں جو ہم نے صرف اور صرف ملکی قومی مفاد اور ریاست کو ہم نے ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ایف اے ٹی ایف کی جو شرائط تھیں، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان بلیک لسٹ میں جا رہا تھا. ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم آئزولیٹ ہو گئے انٹرنیشنلی. پاکستان جو ہے، پاکستان پر ڈیفینیٹلی ایک پریشر تھا. ہم نے یہ دونوں بل قومی مفاد اور ریاست کی تحفظ کے لیے ہم نے ساتھ دیا، منظور کیے. ہم نے میوچول لیگل اسسٹنس کا ہو یا جو ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسلز ایکٹ بل 2020 یہ ہوں، ہم نے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹس جو تھیں اس میں وہ بھی ہم نے اسی ایف اے ٹی ایف کی شرائط کے تابع
لیکن ہم نے اس میں پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ یہ مس یوز کو کسی طریقے سے اس کو روکا جائے تاکہ وہ تباہی جو ان کی نظر میں ہے، بربادی مزید ملک کی کرنے جا رہے ہیں، اور مزید وہ کم از کم وکٹمائزیشن سے جتنا قوم کو بچایا جا سکے ہم بچائیں. ہم نے اس کو قومی مفاد میں کیا ہے؟ نہیں بنایا. ڈاکٹر مصدق ملک کے پاس میں جانا چاہتی ہوں. جی ڈاکٹر مصدق ملک، کیونکہ ہمیں یہ آتا ہے کہ بلز منظور تو ہو جاتے ہیں اور اسد قیصر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب قومی اسمبلی میں جب یہ جو گالم گلوچ ہوتی ہے، پھر واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو تانے بازی بھی ہوتی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو پھر سب دکھاوا ہے. نہیں دیکھیں، ابھی میں 2-3 بات کرنی چاہوں گا. سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے حکومت کا یہ بل پروڈیوس کرنے کا، میں اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا. ہمارے سینٹ کا پچھلا جو اجلاس ہوا اس میں حکومت نے 2 بل رکھے FATF کے حوالے سے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ بغیر یہ بل پڑھے آپ ان کو ووٹ کر دیں، کیونکہ یہی ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے. سینٹ کے اندر سینیٹرز بغیر بل کو پڑھے ووٹ کرتے ہیں، یہ ملک کی سلامتی کا تقاضا ہے. اس سے سلامتی بہتر ہوگی کہ لوگ بغیر پڑھے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ وہاں پہ سائن کرنا شروع کر دیں. اور یہ پارلیمانی وزیر نے کہا، ہمارے دوست ہیں مگر یہ انہوں نے باقاعدہ اپنی تقریر میں کہا کہ آپ اس کو مت کمیٹی کے پاس بھیجیں، اس کو اسی طرح منظور کریں. اب یہ FATF کی جو پچھلی میٹنگ ہے غالباً فروری میں ہوئی تھی یا فروری سے پہلے ہوئی تھی، تب سے ہمیں پتہ ہے کہ اگست کی کس تاریخ کو اگلی میٹنگ ہونی ہے اور ہمیں کمپلائنس دینی ہے. اگر واقعی آپ پارلیمانی طریقہ کار سے پارلیمانی جماعتوں کو انوالو کرنا چاہیں تو آپ کے پاس سارا وقت تھا. یہ کئی مہینے، 5-6 مہینے تھے جن میں یہ بل لایا جا سکتا تھا، اس پہ تبصرہ ہو سکتا تھا، یہ کمیٹی میں جاتا ہے، اس میں مثبت تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. جو دوسرا بل کل جوائنٹ کمیٹی کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو ملک کی مفاد میں تھیں، جو پہلے بل میں نہیں تھی. نمبر 1، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو FATF کا تقاضا نہیں تھی، تو اپوزیشن پارٹیز کو شک یہ پڑ رہا تھا کہ جو چیزیں FATF کا تقاضا نہیں ہے وہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی سب سے بڑا جو شک ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں یہ بل کے ساتھ ساتھ جو آپ چیزیں نتھی کر دیتے ہیں فائن پرنٹ کے اندر، وہ سیاسی جماعتوں کو اٹھانے کے لیے، ان کو پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک طریقہ کار آپ طے کر رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیا ان کا پھر JUI کا شک تو پھر درست ثابت ہوا نا؟ آپ نے کہا کہ وہ کوشش کریں، اور ہم نے ظاہر ہے جو مسودے تھے ان میں دیکھا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو شکیں تھی، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. جی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے تو یہ اپوزیشن کی جماعتوں نے ڈلوایا کہ کسی بھی چیز جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوں یا ہمارے ملک کی قوانین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوں انہیں باہر نکال دیں. پھر انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ انٹیریئر سیکرٹری کے پاس صرف ایک آدمی کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ جو بھی کرنا چاہے کر دے. تو اس کو ایک براڈر کمیٹی بنایا گیا تاکہ تمام 8-10 سیکرٹریز بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے باہر سے جو درخواست آ رہی ہے ہم نے اس کے ساتھ کمپلائی کرنا چاہیے، ہمارے ملک کی مفاد میں ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز ایک پارلیمانی اوورسائٹ انٹروڈیوس کی گئی جو پہلے نہیں تھی، بالکل پارلیمان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس قانون میں. تو یہ کہا گیا کہ پارلیمانی اوورسائٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے گی، اور یہ مینڈیٹ کیا گیا کہ یہ تمام اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد پارلیمانی کمیٹیز کے سامنے لائی جائیں گی. تو جو بھی بل ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو مضبوط کریں گے. جو پرابلم ہمیں آتی ہے وہ آتی ہے اس شخص سے جو یہ نیب کے حوالے سے آپ بات کرنی تھی. انہوں نے ایک ایسا بھی بل دیا، آپ کو معلوم ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک شخص یعنی وہی سیکرٹری انٹیریئر یہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹرانزیکشن سسپیشیس ہے، مثلا آپ نے کتابیں منگوائیں، انہوں نے گردانا کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے انٹرنیشنل، تو آپ کو یہ 180 دن کے لیے بغیر بیل کے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ قانون تھا جو اپوزیشن کے ہنگامے کے بعد ہٹا لیا گیا. اسی طرح کی چیزیں سنیک کی گئی تھی جو کل ہٹائی گئی ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پہ منی لانڈرنگ سے، یعنی کہ اپوزیشن جو کر سکتی تھی اس نے کیا، جو ترامیم تھی اپوزیشن کی وہ پھر پازیٹیو رول کیا. لیکن قومی اسمبلی میں تو پھر شور شرابہ رہتا ہے. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ دیگر مہمانوں کی طرف بھی جاؤ. ایک آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا فاروق حبیب صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہاں کہ پھر حکومت اتنی جلد بازی کیوں کرتی ہے؟ چاہتی ہے کہ بس بغیر دیکھے منظور ہو جائے، لاسٹ منٹ پہ پھر یہ بلز پیش ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے پھر دوسری طرف ایک طرف کرے تو تب برے ہیں،
نہ کرے تب بھی برے ہیں. یہ پھر کیا اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کو کورنر کرنے کی؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. بڑی انہوں نے سادگی کے ساتھ جو ہے اس تمام معاملے کو الجھانے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو سمپلیفائی کیے دیتا ہوں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تو جو ہے وہ جون 2018 کے اندر ہماری حکومت بننے سے پہلے گرے لسٹ کے اندر چلا گیا تھا. جو اقدامات پی ایم ایل این کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرنے تھے، جو قوانین انہوں نے بنانے تھے، جو قانون سازی کرنی تھی، انہوں نے تو اپنی 10 سالہ حکومت کے اندر نہیں کی. یہ جو آج ہمیں ترامیم کرنی پڑ رہی ہیں، اگر یہ ہم نے وقت کے ساتھ اس وقت ترامیم کی ہوتی تو آج ہمیں یہ ٹائم بار پوزیشن نہ ہوتی. 3 اگست سے پہلے ہم نے یہ دو قانون پاس کرنے تھے، جو یو این سیکیورٹی کونسل کا اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی میں ترامیم کرنی تھی. 6 اگست کی رات 12 بجے سے پہلے ہم نے میوچل لیگل اسسٹنس کا بل پاس کرنا تھا. انہوں نے میلافائڈ انٹینشن سے ان بلوں کو پاس نہیں ہونے دیا تاکہ وقت اتنا قریب آ جائے کہ حکومت کو ہم ایک این آر او پلس کی فائل بھی نیب قوانین کے اندر ترامیم ٹروتھ لیس کرنے کے لیے وہ ترامیم تھما دیں گے. اس کو کس نے کلب کیا؟ قومی اسمبلی سے ان دونوں بلوں کے اوپر جب اسپیکر نے پیش کیے سینٹ میں جانے سے پہلے، تو نو کی آوازیں جو ہیں وہ اسی اپوزیشن نے لگائی. وہ تو جب ان کو نظر آیا کہ عوامی پریشر بن گیا ہے تو سینٹ سے انہوں نے چند ایک معمولی 1-2 ترامیم کر کے واپس بھیج دیا. اور سینٹ میں یہ 90 دن یہ بل پڑا رہا ایم ایل اے کیا، یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا. سینٹ میں انہوں نے ایک دن بھی اس بل کو ہاتھ نہیں لگایا. وہاں سے یہ بل کولیپس ہوا. کولیپس ہونے کے بعد بھی یہ جو ترامیم کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو کہتے تھے کہ منی لانڈرنگ کے قانون کو ختم کر دو، یہ پروسیڈز آف کرائم کو ختم کر دو، کرپشن کے لفظ کو اس میں سے نکال دو. یہ تمام چیزیں بھی اس میں سے نکلوانا چاہتے تھے جو نہیں نکلی. ہاں اگر اس کے اندر ان کو میکانزم کے اوپر اعتراض تھا، میکانزم کے اوپر ہم نے میکانزم کو بہتر کر دیا. ہم ان کی جو جائز بات ہے اس جائز بات کو بھی سننے کو تیار ہیں، لیکن بیچ میں جہاں کہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بڑی فائل کے اندر ایک صفحہ جو ہے وہ این آر او کا بھی لگا دیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قوم کو جو ہے وہ جواب دے ہیں. ہم نے ان کو کسی قسم کا بھی جو ہے وہ این آر او جاری نہیں کرنا. بلاول بھٹو، لیکن فاروق حبیب صاحب آپ کو یہ بھی یاد ہے نا کہ 2012 میں بھی پاکستان فیکٹر کی گرے لسٹ میں گیا تھا، 2015 میں ہمیں ہٹا دیا گیا تھا. امبر مجھے بات کر لینے دیں، مجھے مکمل کر لینے دیں. ان کو آپ نے بڑا موقع دیا مجھے ایکسپلین کرنے. دیکھیں 8 مہینے بلاول بھٹو جو ہے وہ زینب الرٹ کا بل لے کر ہیومن رائٹس کی قائمہ کمیٹی کے اندر بیٹھے رہے. کتنا اہم بل تھا، کتنا میڈیا نے اس کے اوپر شوٹ ڈالا. یہ ہے ان کی سنجیدگی. ان کا صرف ایک معاملہ ہے، ٹی ٹیز کے کیس بند کر دو، جعلی اکاؤنٹس کے کیس بند کر دو، توشہ خانہ ریفرنس ان کا ختم ہو جائے، اومنی گروپ والوں کو جو ہے وہ این آر او مل جائے. یہ خوش ہیں، یہ پھر نعرہ لگائیں گے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں. ہمیں تانا دیا گیا کہ ان کو بھوٹوں نے نکال دیا، تو بھئی 2013 میں آپ کو کس نے نکالا تھا؟ 2013 میں بھی آپ کے پاس سندھ کی حکومت تھی، 2018 میں بھی آپ کے پاس سندھ کی حکومت تھی. معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے کراچی کا امن بحال کرنا ہے، وہ رینجرز اور آرمی آ کے کرتے ہیں. کراچی کا پانی نکالنا ہے، کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں، کراچی کا گند اٹھانا ہے، وہاں پر این ڈی ایم اے کو آ کے کام کرنا ہے. ان کی سول حکومت کہاں پر ہے؟ وہ تو کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی اپنی نااہلیاں یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ہماری حکومت کو آئے 2 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا موقف سامنے آ گیا. فاروق حبیب صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہاں میں آپ سے جواب جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں، کہ یہ سینٹ میں کچھ ایسے بلز تھے جو پڑے رہے تھے، سینٹ نے ان کو دیکھا نہیں تھا، وقت گزر گیا تھا. سو اس میں صرف حکومت کی تو غلطی نہیں ہے، نااہلی نہیں ہے، ایرجنسی تو تھی، وقت گزر رہا تھا. سینٹ میں بھی یہاں اس کو ٹھیک طرح سے دیکھا نہیں گیا تھا. دیکھیے سینٹ کے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ تو سینٹ کے چیئرمین سیٹ کرتے ہیں کہ کیا چیز انہوں نے ہاؤس میں پلیس کرنی ہے. یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. جو واحد اتھارٹی جو سینٹ چیئرمین کے پاس ہوتی ہے دیٹ از دی ایجنڈا سیٹنگ اتھارٹی. تو اگر وہ نہیں پیش کرتے تو ہم اس پہ کیسے ووٹ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی چیز پیش ہوئی ہو اور ہم نے رد کی ہو تو پھر ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. جو چیز پیش نہیں کی گئی اور حکومت کے ٹھیک ہے جی مصدق ملک صاحب اگر آگاہ کوئکلی آپ جواب دے سکتے ہیں. دیکھیے پچھلی مرتبہ سینٹ کے اندر جب ہم پہنچے تو ایجنڈا بھی ہمیں نہیں دیے گیا، ایجنڈا ٹیبل پہ رکھا گیا، بل ہمیں نہیں دیے گئے. ایک رات پہلے بھی پڑھنے کو بل ٹیبل کے اوپر رکھے گئے اور کہا گیا کہ ان پہ ووٹ کر لیں. یہ مناسب نہیں. میرے بھائی ناراض ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے اس میں حکومت کی بھی غلطی ہے. ہم
हम आइंदा आपको बिल पहले पहुंचाएंगे, आप सिर्फ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ صاحب میں چاہتی ہوں JUIFA کا بھی موقف اس میں شامل ہو, کیونکہ JUIFA کو بہت اعتراض ہے, اپوزیشن نے آپ سمجھتے ہیں ڈیل کی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمبر, کافی دیر کا انتظار کرتے ہوئے میری باری آ گئی, پھر بھی بہت شکریہ. معذرت, شہباز شریف صاحب نے بھی معذرت کی ہے JUIFA سے, میں بھی معذرت کر رہی ہوں. اگر معذرت سے مسائل حل ہوتے میرے خیال میں پاکستان میں بھی کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا. بات یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ بلکہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا اعلامیہ یہ ہے 26 جولائی 18 کا کہ یہ حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتی یہ نئے پارٹی. لیکن بدقسمتی سے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر کے آگے بڑھے. لیکن جب بھی جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی ہے, بالخصوص دو بڑی پارٹیاں PMLN اور پیپلز پارٹی نے اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا جیسا دینا چاہیے. اب آئیے آج کے جو صورتحال ہے موجودہ اس پر, اس سے پہلے بجٹ آئی. بجٹ میں تمام پارٹیوں کا اعتراض اور تنقید یہ تھا کہ یہ IMF بجٹ ہے, یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہے. کیا باتیں نہیں ہوئی, قومی اسمبلی کی ریکارڈ آپ کے سامنے, اور آپ کی معیشت 0 پوائنٹ کتنے پہ چلی گئی. تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول جمعیت علماء اسلام ایک ہی پیج پر تھے کہ یہ بجٹ پاکستان کی نہیں, یہ IMF کی شرائط کے مطابق ترتیب دی گئی ہے. پھر ابھی ایک ادارے کا جو IMF کا نام لیتے ہوئے بجٹ کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک ادارہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF ادارہ ہے اس کی شرائط کو ہم پھر تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ ایسے تسلیم کرتے ہیں کہ رات 2 بجے تک 3 بجے تک جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, PMLN تمام اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھ نہیں دینا ہے. لیکن دن کی روشنی میں جب ہم نے دیکھا کمپرومائز کی سیاست شروع ہو گئی, وہ سہولت کاری کی سیاست شروع ہو گئی. ہمیں تو دکھ اس بات پر ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بلاول بھٹو صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب سے میاں شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی, عید کے بعد APC ہوگی. میڈیا نے بہت شور مچایا کہ عید کے بعد پھر APC ہونے والی ہے, کیا ہوگا, کیا حکمت عملی ہوگی. لیکن پہنچتے پہنچتے اس APC کی پوری ہوا ان دو پارٹیوں کی وجہ سے وہ ہوا نکل گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سہولت کاری جو آپ نے بار بار یہ کوشش کی گئی ہے کہ جمعیت ان کو متحد کرے, لیکن جب امتحان اور آزمائش کی بات آتی ہے, ٹف ٹائم دینے کی بات آتی ہے, ادھر پھر ہم سست پڑ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا, معذرت کری, ہم پہلے بھی آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اعتماد جو ہے ختم ہو گیا ہے اپوزیشن جماعتوں سے, جو پاکستان مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب, فروخ حبیب صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک اور سردار لطیف کھوسہ صاحب. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.